مسیح کے پروکار نام میں اور سلامتی بخش نام میں آج صبح میری طرف سے آپ کا بہت بہت سلام قبول ہو۔ تمام تر دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام پہنچے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کہ اس منادی کے وسیلے سے ہم برکت پائیں گے۔ آمین۔ پھر نکالیے گا میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب، اس کا 14واں باب۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 14واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ 252 پر نئے عہد نامے میں یہ آیت آپ کو ملے گی۔ آئیں خداوند کی آواز کو سماعت فرمائیے گا۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی۔ کہاں سے؟ آسمان سے ایک ایسی آواز سنائی دی۔ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آسمان سے آ رہی ہے، کسی اور جگہ سے نہیں، آسمان سے آواز آئی ہے۔ آگے سنائی دی، اور آواز کیا ہے؟ جو زور کے پانی، پہلی چیز جو زور کا پانی ہے، زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی۔ دوسری بات، زور کے پانی کی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی، اور جو آواز میں نے سنی، اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی۔ وہ ایسی تھی، کیسی تھی؟ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب کہے گا با آواز بلند آمین۔ میرے عزیزوں، میرا ٹاپک ہے when God reveals، جب خدا ظاہر کرتا ہے۔ we must proclaim، تو ہمیں اعلان کرنا چاہیے۔ جب خدا ظاہر کرے، جب خدا سنائے، جب خدا دکھائے، جب خدا بتائے، تو we must proclaim، تو ہمیں ضرور اعلان کرنا چاہیے۔ جب خدا بولے تو ہمیں اعلان کرنا چاہیے، جب خدا نہ بولے ہمیں اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ فرق یاد رکھیے گا، فرق یاد رکھیے گا۔ جب خدا بولے، اور خدا جب بولتا ہے تو کیسے، کہاں سے بولتا ہے؟ آسمان سے بولتا ہے۔ یہی بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے۔ اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی۔ اس کا مطلب ہے God speak with him، خدا اس کے ساتھ بول رہا ہے۔ اور کہاں سے بول رہا ہے؟ آسمان پر سے بول رہا ہے۔ اور جب خدا آسمان پر سے بول رہا ہے تو پھر وہ اس چیز کا اعلان کر رہا ہے، پھر وہ اس چیز کو بتا رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، جب پروفیسی ہوتی ہے، پروفیسی کو بڑے دھیان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پروفیسی مین نبوت، پروفیسی مین نبوت۔ اگر آپ نبوت کر رہے ہیں تو بڑے دھیان اور سوچ سمجھ کر اعلان کیجئے گا۔
अगर वो नबूवत वाकई आसमान पर से आई है, वो लफ्ज आसमान पर से उतरे हैं, then you have to speak to people. तब तुझे लोगों को बताना है। जब तक खुदा ना बोले उस वक्त ना बोलिएगा। जब तक खुदा ना बोले उस वक्त ना बोलिएगा। पहले चीज क्या है? When God reveals, जब खुदा जाहिर करे, जब खुदा जाहिर करे। अगर कोई नया शख्स हमारे चर्च में आ जाए तो वो उसे मालूम पड़ेगा कि इसके नीचे क्या है? नहीं पता चलेगा। Until I will not open this, उस वक्त तक, जब तक है मैं इस पर्दे को पीछे ना कर दूं। इसका मतलब है मैंने रिवील किया, जाहिर कर दिया, और उस शख्स को मालूम ये पड़ गया कि इसके नीचे तो क्या पड़ा है? इशाए रुबानी के बर्तन और उसके अंदर रोटी और शीरा पड़ा हुआ है। और अगर उस शख्स को मालूम ही ना हो, उस शख्स को मालूम ही ना हो, जब तक रिवील ही ना हो, तो उसे बताने की जरूरत है, उसे बताने की जरूरत नहीं। फिर मेरे अज़ीज़ों क्या सराहियां हैं ना, फिर क्या सराहियां, फिर क्या सराहियां हैं। माजरत के साथ मुझे शायद ये बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने एक फेसबुक पर एक छोटा सा क्या कहते हैं उसको, एक छोटी सी वीडियो देखी, रील देखी। थैंक यू। एक छोटी सी वीडियो, एक रील देखी। तो उस रील में मैंने क्या देखा कि एक बुजुर्ग है, वो बुजुर्ग किसी के घर में आया है, वो बुजुर्ग किसी के घर में आया है। और जब वो बुजुर्ग उसके घर में आया है तो वो उस नौजवान को ये कह रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हारे कमरे के नीचे कुछ है, आपके कमरे के नीचे कुछ है। वो कहता है ठीक है बाबा जी, बड़ी मेहरबानी, इसका मतलब हमारे कमरे के नीचे कुछ है। उन्होंने कहा हाँ आपके कमरे के नीचे कुछ है। कहता ओके। कहता ठीक है बाबा जी, खाना खाते हैं उसके बाद फिर इसको देखते हैं। उन्होंने कहा ठीक है बच्चा। खाना रखा जाता है तो उस बुजुर्ग के सामने दाल चावल रखे जाते हैं, तो वो बुजुर्ग बड़े शौक के साथ वो दाल चावल लेता है और वो ये कहता है उस लड़के को, बेटा बड़ा ही अच्छा होता इन दाल चावलों के साथ अगर अचार होता। तो वो लड़का उसको थप्पड़ मारता है। वो कहता है बाबा जी अचार तो चोलों के नीचे पड़ा हुआ है, तुझे वो अचार नजर नहीं आया, तुझे वो नजर आ गया है जो हमारे कमरे के नीचे है। जो हमारे कमरे के नीचे है वो तुझे पता चल गया है कि हमारे कमरे के नीचे क्या है, लेकिन हमारे चावलों के नीचे नहीं तुझे नजर आया कि चार तो ऑलरेडी मौजूद है। इसलिए उसने कोशिश की, उसने क्या की, कोशिश की कि इसको किसी ना किसी तरीके के साथ मैं अपनी बातों में ले लूं, लेकिन वो उस शख्स को अपनी बातों में ना ले सका। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आज मेरा टॉपिक है व्हेन गॉड रिवील्स वी मस्ट प्रोक्लेम। जब खुदा बोले हमें जाहिर करना चाहिए, ऐलान करना चाहिए। आमीन। जब खुदा बोले, जब खुदा जाहिर कर दे, ओपन कर दे, फिर हमें ऐलान करना चाहिए। और यूना को भी खुदा ने जाहिर किया, और जब यूना पर जाहिर हुआ वो डर गया, तरसीस को भाग गया, लेकिन अंटिल उसे नैनवा में आना ही पड़ा, और जो कुछ खुदा ने उस पर जाहिर किया था उसे ऐलान करना पड़ा, उसे ऐलान करना पड़ा। इसलिए बाइबल मुकद्दस में से आज जिस हवाले की मैंने तलावत की है उसका टॉपिक है जब खुदा जाहिर करता है हमें ऐलान करना चाहिए। जब
بولیے گا. میں نجمان آپ خاموش رہیں، باقی ذرا بولیں. جب خدا ہمیں اعلان کرنا چاہیے. آمین. میرے عزیزو، یوحنا رسول مکاشفے کی کتاب لکھتے وقت، جب یوحنا رسول یہ کتاب لکھ رہا تھا، اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سنا کرتا تھا. یوحنا رسول اپنے کانوں سے، جسمانی کانوں سے آوازوں کو سنتا تھا. اس کا مطلب ہے وہ آوازوں کو سنتا تھا، ریکگنیشن تھی اسے. اگر آج میں اس چرچ میں بیٹھوں اور باہر سے مجھے کوئی آواز دے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ مجھے آواز کون دے رہا ہے. اسی طرح یوحنا کو بھی یہ تجربہ ہو گیا کہ جب اس نے اس کتاب کو رقم کیا، اس وقت مختلف آوازوں کو وہ سنتا تھا، اور جب سنتا تھا اس نے ریکگنائز کیا اور ان کے بارے میں لکھنا شروع کیا. مثلا فرشتے کی آواز اس نے سنی. کس کی؟ فرشتے کی آواز سنی. پھر نرسنگے کی آواز سنی. پھر عقاب کے اڑنے کی آواز سنی. پھر ببر کی آواز سنی. اس طرح کی بہت ساری آوازوں کو اس نے اپنے کانوں سے سنا. لیکن ایک آواز جو اسے اکثر اوقات آسمان سے آتی ہوئی سنائی دیتی تھی، وہ یسوع مسیح کی آواز تھی. وہ یسوع مسیح کی آواز تھی. اس لیے جب یسوع مسیح بولتا تھا اس کو ریکگنیشن ہوتی تھی کہ یہ برے کی آواز ہے، یہ برے کی آواز ہے. اور جب برے کی آواز کو سنتا ہے پھر وہ بولتا بھی ہے اور کہتا بھی اور لکھتا بھی ہے کہ یہ برے کی آواز ہے. یہ یسوع مسیح کی آواز ہے جو مختلف باتیں سمجھانے کے لیے یوحنا رسول سے ہم کلام ہوتا تھا. اور یہاں پر اس آیت میں یوحنا سے کوئی ہم کلام نہیں ہوا. کوئی ہم کلام نہیں ہوا نہ، بلکہ اس لیے یہ آواز خداوند یسوع مسیح کی نہیں. اس آواز کے بارے میں تین باتیں ہیں. اس آواز کے بارے میں تین باتیں ہیں. ہم کلام نہیں ہوا. یہ میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی آج اس جگہ پر 14ویں باب کی دوسری آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کے ساتھ یسوع مسیح ڈائریکٹ کلام نہیں کر رہے، بلکہ وہ تین آوازوں کو سن رہے ہیں. اور وہ پہلی آواز کیا ہے؟ پہلی آواز زور کے پانی کی سی ہے. پہلی آواز کیا ہے؟ زور کے پانی کی سی ہے. دوسری آواز بڑی گرج کی سی آواز ہے، گرج کی آواز ہے. اور پھر تیسری آواز بربت نوازوں کی بربت کی آواز ہے. تین آوازیں ہیں جو وہ سن رہا ہے. اس کا مطلب ہے اس نے ان تین آوازوں کو آسمان پر سے سنا اور سننے کے بعد اس نے رقم کیا ہے، اس نے لکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلا جو نقطہ ہے، وہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ خدا کی آواز کو ہم سن سکیں. خدا کی آواز کو ہم سن سکیں. اور جب خدا کی آواز کو ہم سنیں اس کے بعد پھر ہم اعلان کریں. اس کے بعد ہم اعلان کریں. اس کے بعد ہم اعلان کریں. آمین. پہلے سننا ہے اور پھر اعلان کرنا ہے. اور میرے عزیزو، پہلی چیز، یہ آواز زور کے پانی کی مانند، یہ آواز زور کے پانی کی مانند ہے. یہ زور کے پانی کیا ہے؟ مسیح کی آواز کو یہ ظاہر کرتی ہے. مسلسل ایک ہی آواز کو بیان کرتی ہے.
یہ مسلسل ایک ہی آواز کو بیان کرتی ہے. اور جب بھی زور کے پانی کی سی آواز آتی ہے تو ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب اور اس کی 15ویں آیت کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ تمام چیزیں تو یسوع مسیح کی ہیں, کیونکہ یوحنا نے روح میں دیکھا تھا کہ اس نے ایک شخص کو, ایک آدم ذات کو دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے اور سونے کا سینہ بند اپنے سینے پر باندھے ہوئے, اور اس کا سر اور اس کے بال سفید اون کی مانند, اور اس کے جو پاؤں ہیں, اور اس کے پاؤں کس طرح کے ہیں, خالص پیتل کے سے ہیں, اور اس کے منہ سے ایک دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے. ایک زور, جیسے زور کے پانی کی سی آواز ہے, وہ آواز اس کے منہ سے نکلتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جب یہ میں نے سب کچھ دیکھا اور سنا تو پھر میں مردہ سا اس کے قدموں میں گر پڑا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زور کے پانی کی سی آواز, زور کے پانی کی سی آواز ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آواز کو ظاہر کرتا ہے, اور مسلسل ایک ہی آواز کو بیان کرتی ہے. یہ دوسری چیز, بڑی گرج کی سی آواز. اور جب گرج کی آواز کی بات ہوتی ہے, یہ گرج کی آواز کم اور زیادہ ہونے والی آواز ہے. کبھی شیر کو سنا آپ نے کہ جب وہ دھاڑتا ہے تو اس کی آواز کے اندر تسلسل نہیں پایا جاتا, بلکہ اس کی آواز اوپر اور نیچے ہوتی ہے. جب وہ دھاڑتا ہے, گرجتا ہے, اس کی آواز اوپر نیچے ہوتی ہے. یہ گرج کی آواز ہے. اور تیسری آواز بربت کی آواز, اور بربت کی آواز اس وقت سنائی دیتی ہے, بجائی جاتی ہے جب شادمانی ہوتی ہے. جشن کے وقت بربت کی آواز کو بیان کیا جاتا ہے. میرے عزیزو, دو نکات ہیں. پہلا, زور کے پانی اور بڑی گرج کی آواز. پہلی چیز زور کے پانی اور گرج کی آواز, اور دوسری بربت کی آواز. میرے عزیزو, اس کتاب میں زور کے پانی کی سی آواز, زور کے پانی کی سی آواز 3 دفعہ لکھی جا چکی ہے کہ یہ زور کے پانی کی سی آواز ہے. یعنی کہ پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت, 14واں باب اور اس کی دوسری آیت جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد یہی آیت, یہی الفاظ ہمیں مکاشفہ کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 6 آیت میں ہمیں ملتے نظر آتے ہیں. اور آخری حوالے میں یہ آواز جو ہے بڑی جماعت کی آواز ہے. یہ آواز بڑی جماعت کی آواز ہے جس کو زور کے پانی کی سی آواز کہتے ہیں. اور یہ جو آواز ہے بڑی جماعت ہے. یہ بڑی جماعت کون سی ہے؟ یہ بڑی جماعت وہ ہے جن کو علیحدہ کیا گیا ہے, جن کو چنا گیا ہے, جن کو سیپریٹ کیا گیا ہے, جن کو علیحدہ کیا گیا ہے, جن کو سیپریٹ کیا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اور جب یہ بولتے ہیں تو زور کے پانی کی سی آواز سنائی دیتی ہے. اور یہ کیا بولتے ہیں؟ ذبح کیا ہوا برا تعریف, تمجید, حشمت اور بزرگی کے لائق ہے. یہ بڑی جماعت ہے, یہ بڑی جماعت ہے. یہاں سے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب اس کے 14ویں باب اور اس کی دوسری آیت میں جو آواز سنائی دی گئی ہے وہ کسی بڑی جماعت کی آواز ہے, جن کو علیحدہ کیا گیا ہے, جن کو چن لیا گیا ہے, جن کو سیپریٹ کیا گیا ہے, جن کو مقرر کیا گیا ہے, جن کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. وہ بڑی جماعت ہے. اس کی آواز یوحنا نے اپنے کانوں سے سنی ہے. بڑی جماعت کی آواز. آج
پروفیسیز ہوتی ہیں تو ہم جو کچھ آسمان پر ہو رہا ہے ہم اس کو کیوں نہیں بیان کر رہے؟ جو کچھ آسمان پر ہو رہا ہے ہمیں اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. That is revelation. یہ مکاشفہ ہے, یہ الہام ہے, اور یوحنا رسول نے یہی کیا ہے. یہ آواز خدا کے جلال میں آنے کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خدا کے جلال کے اندر داخل ہو چکے ہیں. یہ ہے وہ بڑی آواز کہ یہ بڑی آواز خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے, اور خدا کا جلال یہ بیان کرتا ہے کہ یہ ہے بڑی جماعت جو داخل ہو چکی ہے. زور کہ پانی کی سی آواز. ہم حزقیل کی کتاب اس کے 43ویں باب پر اس کی دوسری آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ حزقیل بھی خدا کے جلال کی آواز کو بیان کرتا ہے کہ جب خدا کے جلال ظاہر ہوتا ہے اس کے جلال کی آواز کو وہ ظاہر کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے حزقیل نے بھی آسمان پر سے خدا کے جلال کی آواز کو سنا ہے. کیا آج میں اور آپ خدا کے جلال کی آواز کو سن رہے ہیں؟ یوحنا تو خدا کے جلال کی آواز کو سنتا ہے اور پروکلیم کرتا ہے. حزقیل خدا کے جلال کی آواز کو سنتا اور پروکلیم کرتا ہے. آج کیا ہم خدا کے جلال کی آواز کو سن رہے ہیں یا پھر ہمارا رابطہ ختم ہو چکا ہے؟ کیا میرا اور خدا کا رشتہ تعلق اور ناتا کیا ٹوٹ چکا ہے؟ کیونکہ جب رشتے ٹوٹتے ہیں خدا نہیں بولتا. خدا ان کے ساتھ بولتا ہے جن کے ساتھ اس کی ریکانسلیشن ہوتی ہے, صلح ہوتی ہے. یوحنا کے ساتھ خدا کی صلح تھی, اس لیے اس نے خدا کے جلال کی آواز کو سنا. حزقیل کی خدا کے ساتھ صلح تھی, ریکانسلیشن تھی, اس لیے حزقیل نے خدا کے جلال کی آواز کو سنا. کیا آج آپ کی خدا کے ساتھ صلح ہے, ریکانسلیشن ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم خدا کے جلال کی آواز کو سن سکتے ہیں, اور اگر صلح نہیں ہے پھر نہیں آوازوں کو سن سکتے. ہم اکثر کہتے ہیں God speak with me, خدا بولتا ہے. خدا through the word of God اپنے کلام کی بڑی قدرت کے وسیلے سے بولتا ہے, اس کے وسیلے سے بولتا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر صرف ہم اسی کو سن لیں, اسی پر عمل کریں تو اٹس انف فار اس, ہمارے لیے کافی ہے. کافی ہے کہ نہیں؟ کتنی دیر ہو گئی ہے؟ 5 سال ہو گئے نا, 5 سال ہو گئے ہیں 13 چیپٹر ختم ہوئے. 5 سالاں چ 13 چیپٹر ختم ہوئے نے. یہ 5 سال ہور لگنے نے. 10 سالاں چ مکاشفہ دی کتاب ختم ہونی ہے. تو پوری بائبل کتنے سالوں میں ختم ہوگی؟ شاید 70 سالوں میں بھی نہیں, کیونکہ انسان کی میعاد کتنی ہے؟ 70 سال. صرف ہم اس مکاشفے کو, اس ریولیشن کو, اس نبوتی کلام کو, یہ کلام نہیں ہے خالی, یہ کلام نہیں ہے, یہ نبوتی کلام ہے, ریولیشنل ورڈ آف گاڈ ہے. یہ خدا کے روح کی تحریک سے نبوتی کلام ہے جو روح کی اس کی تحریک سے لکھا گیا ہے. یہ خالی کلام نہیں ہے, یہ نبوتی کلام ہے. اس کے اندر نبوتیں ہوئی ہیں, اس لیے ہم اس کو نبوتی کلام کہتے ہیں. جب
خدا کا جلال کی آواز کوئی سن لے تو اس خدا کے جلال کی آواز کو پروکلیم کرنا چاہیے. اگر ہم خدا کے جلال کی آواز کو، خدا کی مرضی کو نہیں سن رہے تو ہمیں پروکلیم نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پروکلیم نہیں کرنا چاہیے. نو شہزاد بھائی ہی نوز ویری ویل بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ کے سامنے بھی نبوتیں کچھ ہوئی ہیں، ہوئی ہیں، سچی ہوئی ہیں نا. ہنس کیوں رہے ہیں یار؟ بولیں، میں آئی وٹنس ہوں آپ کا. ہاں نبوتیں لوگ کرتے ہیں، نبوتیں کرتے ہیں، لیکن سچ اور حقیقت تو وہی ہے نا جو بیان کیا جائے. نبوتیں ہوتی ہیں، نبوتیں ہوتی ہیں. کلام یہ کہتا ہے کہ سچ کی جگہ سچ اور نہ کی جگہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ بول. سچ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. ٹھیک ہے، یہ سچائی ہے، یہ ہاں ہے، اس لیے جو ہاں ہے وہی بیان کر دیا جا رہا ہے. آپ بولیں یا نہ بولیں، لیکن سچائی وہ ہے جو خود بولتی ہے، خود کہتی ہے. لوگوں کو، لوگ خود کہتے ہیں اس کو دیکھ کر. کیا کہتے ہیں؟ سورج چمکتا ہے. سورج، آپ کی سچائی کی ضرورت ہے اس کو؟ کتا بھونکتا ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو سچائی ہے. آپ بولیں یا نہ بولیں، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، اور جو یونیورسل ٹروتھ ہے وہ یونیورسل ٹروتھ ہے. سورج چمکتا ہے. آپ کہیں یا نہ کہیں، سورج واقعی چمکتا ہے. آمین. مکاشفہ کی کتاب اور اس کے پہلے باب اور اس کی 15ویں آیت میں یہی ظاہر ہے کہ اس کی آواز زور کے پانی کی سی ہے. یہ گرج کی آواز کی طرح کی آواز بھی بیان کی گئی ہے. ایسی آواز کا ذکر ہمیں 6 باب کی پہلی آیت، 19ویں باب کی 6 آیت میں یہ زور کے پانی کی سی آواز ہمیں ملتی ہے. زور کے پانی کی سی آواز، یہ وہ آواز ہے جو بڑی جماعت کی آواز ہے، جو بڑی جماعت کی آواز ہے. کیا میں اور آپ اس بڑی جماعت کے اندر شامل ہوئے ہیں یا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آج ایک سوال ہے. اس بڑی جماعت کے اندر کیا میں اور آپ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جس کی آواز یوحنا سن رہا ہے؟ دوسری چیز، بربت کی آواز. دوسری آواز، بربت کی آواز. عبرانی زبان میں کفور کہتے ہیں بربت کو. کیا کہا جاتا ہے؟ کفور. اور بائبل میں تقریباً 46 دفعہ یہ لفظ آیا ہے. کفور لفظ 46 دفعہ یہ لفظ آیا ہے. یہ ایک نہایت قدیم تار دار ساز ہے. نیچے پڑا ہوا تھا بیسمنٹ میں ہمارے پیارے بیٹے سروج کا، لیکن وہ لے گئے اس کو بربت. ٹھیک ہے، آپ جب گھر جائیں تو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں بربت، تو آپ اس کی تصویر دیکھیں گے. یہ ساز بجایا جاتا، یہ ساز بجایا جاتا تھا. بائبل مقدس کے اندر اس ساز کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے. یہ ساز جو افسردگی، یہ ساز تنہائی، یہ ساز اداسی، یہ ساز ناخوشی کی حالت میں نہیں بجایا جاتا تھا. افسردگی کی حالت میں، موت کی حالت میں، تنہائی کی حالت میں، اداسی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں یہ ساز نہیں بجایا جاتا تھا. بربت کی بات ہو رہی ہے. اور سلیمان بادشاہ نے جب ہیکل تعمیر کی تو اس وقت اس نے بربت بنوائے
اور بربط جو بنوائے تھے وہ کس لکڑی کے تھے؟ وہ چندن کی لکڑی تھی۔ کون سی لکڑی؟ چندن کی لکڑی۔ بزرگوں کو تو معلوم ہوگا کہ چندن کی لکڑی کیا ہوتی ہے، معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے چندن کی لکڑی؟ لال رنگ کی تو ہوتی ہے، اور اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے، اس کا شربت بھی پیا جاتا ہے گرمیوں میں۔ شاباش۔ سندل، کیا؟ سندل کی لکڑی۔ اور میرے عزیزو، سندل کی جو لکڑی ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً کم و بیش 11,000 سے لے کر 20,000 کلو اس کا ریٹ ہے۔ سندل کی لکڑی ملتی ہے۔ اگر آپ نے 1 کلو لکڑی لینی ہے وزن کے لحاظ سے تو اس کی قیمت 11,000 سے 20,000 پاکستانی روپیز ہے۔ اتنی مہنگی لکڑی ہے سندل کی۔ اور سلیمان بادشاہ نے بربطوں کو بنانے کے لیے سندل کی لکڑی کا استعمال کیا۔ اور ہم اس بات سے یہ بھی تعلیم لیتے ہیں کہ جب بھی ہم نے خدا کے گھر میں کچھ لانا ہے تو ہم نے پریشیس لانا ہے، ہمیں قیمتی چیزوں کو لانا ہے، عام چیزیں نہیں، نا قیمتی چیزیں۔ مجھے کسی نے کہا پادری صاحب آپ سنی گرے لگا دیں ادھر سیڑھیوں پر اور سین میں نے کہا بھائی میرے گھر میں لگے تو میں ضرور لگواؤں ہے سنی گرے، لیکن چونکہ یہ میرے خدا کا گھر ہے یہاں پر سنی گرے نہیں، تویرا نہیں، بلکہ کون سا پتھر لگے گا؟ کیوں کہا جی کون سا پتھر لگے گا؟ گرینائٹ لگے گا۔ کون سا پتھر؟ گرینائٹ لگے گا۔ آپ نے جب بھی خدا کو دینا ہے آپ نے پریشیس دینا ہے، آپ نے قیمتی دینا ہے، آپ نے اچھا دینا ہے۔ لیکن ہم معذرت کے ساتھ، میں کسی کی دل جوئی نہیں کر رہا، سم ٹائمز اگر پاسبان بیٹھے ہوں تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ پادری صاحب ہم حیران ہیں کہ ابھی تک لوگوں کو یہ ایجوکیٹ نہیں کر پائے کہ ہم نے خدا کے گھر میں کس طرح کا دینا ہے، معلوم نہیں، ہم لوگوں کو بتا ہی نہیں پائے ابھی تک۔ کلیسیا کو، ابائے کلیسیا سے لے کر ابھی تک کلیسیا کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ انہوں نے خدا کے گھر کے اندر وہ دینا ہے جو سب سے گندا نوٹ ہوتا ہے۔ What is this؟ کچھ ایسے خاندان بھی مجھے معلوم ہے جو خوبصورت اور نئے نوٹ خداوند کے گھر میں دیتے ہیں۔ اس لیے سلیمان بادشاہ کو دیکھ لیجئے گا، اس وقت اور بھی لکڑیاں تھیں، لیکن سلیمان بادشاہ نے سندل کی لکڑی سے یہ بربط بنوائے، کیونکہ وہ خدا کے گھر میں وہ بچنے تھے، ساز وہ بچنا تھا۔ جن بینچز پر آپ بیٹھے ہوئے نا، جن بینچز پر، آپ کو معلوم ہے جو کون سی لکڑی ہے؟ ہاں اونچی بولیں یار، نہیں، یہ ایش ہے، امریکن ایش ہے، ایش ووڈ ہے، یہ لکڑی امریکن ایش ووڈ ہے، خوبصورت لکڑی اور مہنگی لکڑی ہے یہ۔ اور آپ کے چرچ کے ایک خاندان نے یہ بینچز دیے ہیں، یہ 8 بینچز۔ مجھے انہوں نے کہا ہم بینچز دینا چاہتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی صاحب کتنے کے آئیں گے؟ میں نے کہا آ جائیں گے تو 30-35 ہزار روپے کے۔ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے یہ لے آئیں۔ اور جب میں گیا تو آپ کو پتہ ہے میں کمپرومائز نہیں کرتا، میں بولیے گا کمپرومائز نہیں کرتا، بالخصوص خدا کے کام کے لیے۔ تو میں نے اچھی لکڑی جو ہے وہ خدا کے گھر کے لیے لی۔ اس وقت کافی سال بیت چکے ہیں، پھر لوہا لیا، تیاری کروائی، سارا کچھ کام خود کروایا، تقریباً 1.25 لاکھ روپے کے اس وقت یہ 8 بینچ بنے تھے، اس وقت قیمتی لکڑی کے ساتھ۔ اور اگر دوسری لکڑی لیتے تو شاید وہ یہ 30,000 روپے کے بینچ بن جانے تھے، لیکن
میں شکر گزار ہوں اس خاندان کا کہ جب میں نے ان کو کہا کہ یہ بینچ جو سے نا یہ قیمتی وائس ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا بھائی صاحب کوئی بات نہیں، آپ لیں ان کو پرچیز کریں، بنوائیں، کوئی ٹینشن نہیں. تو میں نے ان خوبصورت بینچز کو آپ کے لیے بنوایا اس خاندان کی وساست سے. خدا کو جب بھی دینا ہے خوبصورت اور اچھا دینا ہے. آپ جب بھی دیتے ہیں خدا کو دیتے ہیں. آپ جب بھی دیتے ہیں خدا کو دیتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں دیتے، ہمیں کچھ نہیں، آپ نے خدا کو دینا ہے. آپ خدا کی خدمت سمجھ کر خدا کے گھر میں دیا کریں تاکہ خدا ہم آپ کے کھتے اپنی نعمتوں سے اپنی برکتوں سے بھرا رکھے. آمین. چندن کی لکڑی سلیمان بادشاہ نے بربت کے لیے استعمال کی، بربت بنوانے کے لیے. اور پہلا سلاطین اس کے 10ویں باب پر اس کی 12ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم پڑتا ہے ان تمام باتوں کا کہ یہ بربت جو بنوائے گئے تھے یہ چندن کی لکڑی کے بنوائے گئے تھے اور یہ سلیمان بادشاہ نے بنوائے تھے. یہ سلیمان بادشاہ نے بنوائے تھے. سب سے پہلی بات کہ یہ بربت بجائے کیوں چاہتے تھے؟ یوحنا نے آواز کو سنا ہے، یوحنا نے آواز کو سنا ہے، پھر اس نے پروکلیم کیا ہے، یعنی کہ پہلے اس نے سنا ہے پھر اعلان کیا ہے. اور سنا کیا ہے؟ اس بربت کا کام کیا تھا ہیکل کے اندر؟ یہ کب بجائے جاتے تھے؟ بربت کب بجائے جاتے تھے؟ بربت اس وقت بجائے جاتے تھے جب خوشی کا سما ہوتا تھا. جب خوشی کا سما ہوتا تھا اس وقت یہ بربت ساز بجائے جاتے تھے. اسی لیے تو یہودیوں نے اسے دوران اسیری، جب وہ بابل کی اسیری میں گئے تھے، جب وہ غلامی میں گئے تھے، اس وقت جب بابل کی غلامی میں گئے تھے اس وقت یہودیوں نے بربت بجھانے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بربت نہیں بجھائیں گے کیونکہ ہم اسیری کے اندر ہیں. ہم اسیری کے اندر ہیں. جب ہم زبوروں کی کتاب زبور نمبر 137 میں اور اس کی پہلی 2 آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس کیا فرماتی ہے؟ کلام یہ کہتا ہے ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھے. یعنی کہ جب قوم بنی اسرائیل بابل کی غلامی میں تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بابل کی ندیوں کے کنارے بیٹھے اور سیون کو یاد کر کے رو رہے تھے، یروشلم کو یاد کر رہے تھے، یروشلم کی فصیل کو یاد کر رہے تھے، یروشلم شہر کو، ان سڑکوں کو یاد کر رہے تھے. That time we are weeping, we are crying. ہم رو رہے تھے کہ ہمارا شہر، ہمارا ملک یروشلم ہم سے دور ہے اور اب ہم غلامی میں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر کہتا ہے وہاں بیت کے درختوں پر اس کے وسط میں ہم نے اپنی ستاروں کو ٹھانگ دیا، ستاروں کو ٹھانگ دیا، ہم نے اپنی بربتوں کو ٹھانگ دیا. لیکن ہم نے بربتیں نہیں بجھائی کیونکہ ہم اسیری میں تھے، ہم غلامی میں تھے، ہم افسردگی میں تھے، ہم تنہائی میں تھے، ہم پریشانی میں تھے، ہم دکھوں میں تھے، ہم مسائل میں تھے، اس لیے ہم نے بربتیں نہیں بجھائی. اور بربتیں کب بجھائی جاتی ہیں؟ جب خوشی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یوحنا نے جو آواز سنی تھی وہ بربتے کی آواز سن رہا تھا اور اس نے یہ سنا کہ بربتیں بجھائی جا رہی ہیں، یعنی کہ آسمان پر ایک بڑی خوشی کا منظر وہ سن رہا تھا. ہاللیلویا! آسمان پر ایک بڑی خوشی کا منظر وہ سن رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ کلام مقدس میں یہ جو لکھا ہے وہاں پر نہ تو رونا ہوگا نہ آہو نالا ہوگا، کچھ نہیں ایسا ہوگا، صرف بھرے کی ستائش ہوگی، شادمانی ہوگی، خوشی ہوگی، برکت ہوگی.
اس کا مطلب ہے جو کچھ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ اسی کو پروکلیم کر رہا ہے. اب یہ دیکھیے گا، اب پیرل بات چلنے لگی ہے. اب اس بات کو سمجھیے گا، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں پر نہ رونا ہوگا، نہ کال ہوگا، نہ موت ہوگی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. اسی بات کو وہ یوحنا پروکلیم کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے برکتوں کی آوازوں کو سنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پروفیسی کر رہا ہے، وہ پروفیسائیڈ کر رہا ہے کہ وہاں پر خوشی اور شادمانی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوحنا پروفیسی کر رہا ہے، اور پروفیسی بھی وہی جو بائبل مقدس کے اندر رقم ہے. وہ پروفیسی کریں نا، وہ پروفیسی کریں جو بائبل مقدس کے اندر رقم ہے، وہ نہ کریں جو بائبل مقدس میں رقم نہیں. یوحنا نے وہی پروفیسی کی. انہوں نے اپنی ستاروں کو ٹانگ دیا کیونکہ وہ اسیری میں تھے. بربت ہمیشہ ہمیشہ خوشی شادمانی کے وقت ہی بچائی جاتی. آمین. دوسری بات، بربت کب بچائی جاتی؟ جب بدرو گرفتہ پر روح آتی، جب کوئی شخص بیمار ہوتا. ساؤل کے علاج کے لیے بھی داؤد نے بربت کا استعمال کیا. کس نے کیا؟ داؤد نے کیا. اس کا مطلب ہے کہ جب داؤد نے بربت کی تاروں کو چھیڑا، کلام یہ کہتا ہے پہلا سیموئیل اس کا 16واں باب پر اس کی 23ویں آیت میں لکھا، سو جب وہ بری روح خدا کی طرف سے ساؤل پر چڑھتی تھی تو داؤد بربت لے کر ہاتھ سے بچاتا تھا اور ساؤل کو راحت ہوتی تھی، ساؤل کو سکون ملتا تھا، ساؤل کو اطمینان ملتا تھا، اور وہ ریسٹور ہوتا تھا، اور وہ بحال ہوتا تھا، اور وہ پوری روح اس پر سے اتر جاتی تھی. بربت اس وقت بجائے جاتے ہیں جب لوگ ریسٹور ہوتے ہیں. بربت اس وقت بجائی جاتی ہے جب لوگ ریسٹور ہوتے ہیں، اور یہ بڑی جماعت ریسٹور ہو چکی تھی، اسی لیے تو بربت بچائے جا رہے تھے. ہاللویا. اسی لیے تو بربت بچائے جا رہے تھے کیونکہ وہ بڑی جماعت ریسٹور ہو چکی تھی. اگر آپ ریسٹور ہو چکے ہیں تو پھر آپ بھی اس بڑی جماعت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. لیکن دیکھیے گا، نگاہ کیجئے گا، انالیسس کیجئے گا کہ کیا آپ کی زندگی ریسٹور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر تو ریسٹور ہوئی ہے تو پھر آپ اس بڑی جماعت کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. گلیل، تیسری چیز، گلیل کی جھیل جسے گنیسرت کی جھیل بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ گنیسرت کی جھیل بھی کہا جاتا ہے، اور عبرانی زبان میں اسے کنزت کی جھیل کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے بربت، کیونکہ اس کے پانی کی آواز روح پرواہ ہے. جب گلیل کی جھیل کی بات کی جائے تو اس کی جو آواز ہے وہ آواز روح پرواہ ہے. طوفان کہاں پر آ گیا؟ طوفان کہاں پر آ گیا؟ جھیل میں. کون سی جھیل میں؟ کون سی؟ گلیل کی جھیل میں. کیا آ گیا؟ طوفان آ گیا. لیکن اس طوفان کے اندر کون تھا؟ یسوع مسیح تھا. طوفان تھم گیا، طوفان تھم گیا، طوفان رک گیا، طوفان رک گیا. جب خدا کی حضوری، جب خدا کی ماموری آتی ہے تو بڑے بڑے طوفان رک جاتے ہیں. آمین. طوفان رک جاتے ہیں. معلوم ہی نہیں تھا، ابلیس کو تو معلوم ہی نہیں تھا
کہ یہ گنیسرت کی جھیل کا عبرانی متن ہے کیا؟ اسے نہیں تھا معلوم۔ اگر معلوم ہوتا تو اس بربت کے اندر کبھی طوفان نہ تھا، اس بربت کے اندر کبھی طوفان نہ آتا۔ اور اگر ابلیس نے اس بربت کے اندر طوفان لانے کی بھی کوشش کی، لیکن خدا ذوالجلال کا بیٹا میرا اور آپ کا یسوع مسیح نے اس طوفان کو تھما دیا۔ طوفاناں دے رخ موڑ دیندا ہے، طوفانوں کے رخ موڑ دیتا ہے جب بربت بجائی جاتی ہیں۔ جب بربتیں بجائی جاتی ہیں طوفان تھم جاتے ہیں، طوفان تھم جاتے ہیں۔ اور میری دل سے دعا ہے کہ آنے والے وقتوں میں خداوند سروج کو یہ فضل بخشے کہ وہ اس جگہ پر بیٹھ کر بربت بجائے، تاکہ زندگیوں کے سارے طوفان وہ تھم جائیں۔ ہیلیلویا! سارے طوفان تھم جائیں، کیونکہ جہاں پر بربت بجائی جاتی ہے وہاں پر خوشی اور شادمانی اور راحت ہوتی ہے۔ اور ہم خدا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ we are going in happy life، ہم خوشی کی زندگی کو بسر کر رہے ہیں اور ہمارے اندر شادمانی ہے۔ دکھ اور تکلیفیں اور ماتم ہمیں تجھ سے جدا نہیں کر سکتے۔ آمین، نہیں کر سکتے۔ اے خدا، ہمیں تیری محبت سے کون جدا کر سکتا ہے؟ نہ کال، نہ ننگا پن، نہ روٹی، کوئی ایسی چیز مجھے تیری محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ میرے عزیزو، اس نے بربت کی آواز کو سنا، اور بربت کی آواز خوشی کی آواز ہے۔ اس کا مطلب ہے اس نے آسمان پر خوشی کی آواز کو سنا تھا، اس نے آسمان پر خوشی کی آواز کو سنا تھا، اور جو کچھ اس نے آواز کو سنا وہی اس نے پروکلیم کیا ہے، وہی پروکلیم کیا ہے۔ اگر آج آپ سے خدا کہتا ہے، آپ کے بارے میں کسی بھی خادم آپ کے بارے میں کوئی پروفیسائز کرتا ہے، تو اس کو کہیں I accept this prophecy، لیکن بائبل مقدس میں سے ضرور اس بارے میں بتائیے گا۔ بائبل مقدس کی سچائیوں میں ہوتی ہوئی یہ پروفیسی آپ تک آئے۔ اگر بائبل مقدس کی سچائیوں میں سے ہوتی ہوئی یہ پروفیسی آپ تک نہیں آ رہے، اٹس ناٹ اے پروفیسی۔ یوحنا جو پروفیسی کر رہا ہے وہ تھرو دی ریولیشن کر رہا ہے، وہ اس پر خدا نے ظاہر کیا، اور جب ظاہر کیا پھر اس نے اعلان کیا، اور وہی باتیں ہم مکاشوہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں جب آسمان میں مقدس کا ذکر آتا ہے وہاں بربت کا ذکر آتا ہے۔ جہاں پر آسمان کا ذکر آتا ہے وہاں پر بربت کا ذکر ضرور آتا ہے، یعنی خوشی کے مقام میں خوشی کے ساز، خوشی کے مقام میں خوشی کے ساز بجائے جاتے ہیں۔ وہ خوشی کا مقام ہے، اس لیے وہاں پر خوشی کے ساز بجائے جاتے ہیں۔ آمین، خوشی کے ساز بجائے جاتے ہیں۔ جب خدا ظاہر کرتا ہے ہمیں اعلان کرنا چاہیے۔ When God's reveal we must proclaim، ہمیں ضرور ظاہر کرنا ہے۔ اور یوحنا پر خدا نے ان 3 آوازوں کو ظاہر کیا اور اس نے پروکلیم کیا۔ آج اگر خدا ہمیں دکھاتا ہے، بتاتا ہے، تو ہمیں اعلان کرنا چاہیے، لیکن یاد رہے آپ کا رشتہ اور آپ کا تعلق کیا یوحنا اور حزقیل کی طرح کا ہے خدا کے ساتھ؟ اگر آپ کا رشتہ اور آپ کا تعلق خدا کے ساتھ یوحنا جیسا، حزقیل جیسا ہے، تو پھر آپ اعلان کیجئے گا۔ اگر آپ کا رشتہ استفنس کی طرح کا ہے کہ اس نے روح میں دیکھ لیا، اگر آپ کا رشتہ استفنس کی طرح خدا کے بیٹے کے ساتھ ہے، تو پھر آپ پروکلیم کرتے ہیں، پھر آپ پروکلیم کرتے ہیں۔
ادروائز یو ہیو ٹو کوائٹ، وگرنہ خاموش رہیں، کیونکہ یہ انتہائی سینسٹیو چیز ہے کہ جب آپ پروفیسی کرتے ہیں، جب آپ پروفیسی کرتے ہیں، یہ سینسٹیو ہے، یہ سینسٹیو ہے، یہ سینسٹیو ہے۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ اس مذبح پر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ سینسٹیو چیز ہے، یہ سینسٹیو ہے۔ اس لیے اس سینسٹیو عمل کو کرنے سے پہلے رویل کروا لیجیے گا اپنے اوپر۔ جب آپ کے اوپر رویل ہو جائے گا پھر آپ پروکلیم کیجیے گا۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔